الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم و مکرم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا،
तमाम के तमाम नबियों के ऊपर दरूद हो और तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर भी, खुसूसन बिलखुसूस मेरे आपका आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने खुतवा मसनूआ के बाद कुरान मुक़द्दस से एक आयत तिलावत की है। आयत जो है सूरह गाफिर से है और आयत 60 है, यानी 60 है। इस मुनासिबत से आज मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा हमारे दुआएं कैसे कबूल हो। सबसे पहले जाने मेरे भाइयों, अद्दुआ हुल इबादह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ ही इबादत है। यूँ ही नहीं, जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है, गम लाहक होती है, मुसीबतों से दो चार होता है, परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं, तो तमाम के तमाम जब सहारे टूट जाते हैं, अपने नाराज़ हो जाते हैं, दोस्तों अहबाब नाराज़ हो जाते हैं, तमाम लोग जब दामन छोड़ के चले जाते हैं, उस वक्त एक चीज़ काम आती है, वो दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू व यजअलकुम खुलफ़ाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। यानी मुसीबत ज़दा परेशान हाल इंसान के जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे उनको निकलने का रास्ता दे देता है, उस मुसीबत और परेशानी से निकलने के लिए रास्ता देता है, तो इलाहुम अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और है? तो मुसीबत ज़दा परेशान हाल होता है इंसान जब दुआ करता है, तो दुआ करने की वजह से उनकी मुसीबतें टल जाती है, परेशानियाँ दूर हो जाती है। आखिर कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि दुआएं उनकी कबूल नहीं होती है, तो हम और आप कैसे दुआएं करें जिसके वजह से हमारे आपकी दुआएं कबूल हो, उसके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं क्या करूँगा, तुम्हारे दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी नहीं करता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह से नहीं मांगता है, यानी दुआएं नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान के लिए जलील करके ऐसे इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह ने कहा कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा, तुम मांगो मुझसे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कहलाया गया कि नबी आप कह दें कि जब मेरे बंदे मेरे ताल्लुक़ से सवाल कर तो अन्नी फ़इन्नी करीब, आप कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, और जब भी मेरे बंदा मुझे पुकारता है मैं सुन लेता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ करने का खुद हुक्म दिया है, दुआ मांगने को कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालिया अंदाज में मोमिनों को, मुसलमानों को कहलवाया है कि जब भी पूछे तो कह दें कि मैं करीब हूँ, और जब भी वो दुआ करें मैं कबूल करता हूँ। भला हम और आप आज दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है? आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या है जिसकी वजह से हमारे और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, वो जानेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़मत वाला है, अल्लाह तबारक व तआला शान वाला है, इज़्ज़त वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब कोई बंदा मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है कि उनके हाथ को खाली लौटा दे। बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, पूरे दुनिया लफ्ज़ कुन के ज़रिए से अगर चाहे तो दुनिया वजूद में ला सकता है, पूरे दुनिया को खिला रहा है। उस रब के ख़जाने के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है। रब तबारक व तआला के ख़जाने के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि अगर तमाम जिन्न व इंस अव्वल ता आखिर सब जो दुनिया से चले गए हैं और जो दुनिया में है, जिन्स व इंस सब जमा हो जाए एक चटियल मैदान में,
اور چٹیل میدان میں جمع ہونے کے بعد سب اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے خواہشوں کے مطابق انہیں عطا بھی کر دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں چلتے ہوئے سمندر ہے، لہلہاتی ہوئی سمندر ہے، ہانٹا مارتی ہوئی سمندر ہے، اس میں ایک انسان جب سوئی ڈال کے نکالتا ہے تو کیا کمی آتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر اتنا بھی کمی نہیں آئے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ میرا رب ہے، یہ شان رب کا شان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرتا ہے اس انسان کو، اور اللہ رب العالمین اگر انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے تو اللہ رب العالمین کو عار اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا ایسے بادشاہوں کے سامنے انسان مانگے اور دعا قبول نہ ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے یا تو ہم اور آپ دعا مانگنا کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں اور آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس لیے ہمارے اور آپ کی دعائیں عرش الہی سے نہیں ٹکرا رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، یہ بات دیگرے۔ دیکھیے اگر ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ نیت کو ایک دم صاف کر لیں، نیت کو صاف کر لیں اور اخلاص کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ایسا ہم اور آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم اور آپ مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ دیتا یا نہیں دیتا، ایسا نہیں، بلکہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اے اللہ ہم عاجزی انکساری کرتے ہیں تو اس سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ چیز تو عطا کر دے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ آئیے اخلاص سے کی ہوئی دعا، یہ تو مسلمان ہے، کافروں کی تک کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، پھر مدینہ سے پھر مکہ آئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے گستاخ تھے جنہوں نے اسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا کہ ایسا کرو کہ ان لوگوں کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی ہے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ڈر سے یہاں پہ مکے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، مکے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ بن ابی جہل کی جو بیوی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی ذرا ہمیں مہلت دیں، میں اپنا دعوت و تبلیغ کروں، اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کروں، ہو سکے کہ ایمان لے آئے۔ اکرمہ بن ابی جہل جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ان کی بیوی بھی جا رہی ہے۔ اچانک ایک دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دریا میں سوار ہوتا، کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ وہاں جب کچھ دیر تک ابھی وہ کشتی پہنچتی ہے، کچھ دیر تک دور تک ابھی وہ کشتی جاتی ہے، وہاں کشتی ڈوبنے لگتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتا۔ ملاح جو چلانے والے ہیں، کشتی کو چلانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مخلصین لہ الدین، مخلصین اب صرف اخلاص اور اعتماد کے ساتھ رب کو پکارو، رب اس مصیبت سے کون نکالے گا؟ رب نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی کو تم سے دور کرے گا، اب اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین۔ اب اکرمہ بن ابی جہل کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بھلا یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، بھلا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صرف خشکی کی حد تک ہو اور ایسی مصیبت میں پھنسے والا رب ہی کو پکارنے لگے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، انہی کو پوجو، انہی کو راضی کرنے والے کام کرو، یہی بات تو کہتے ہیں۔ اگر آج میں نکل گیا اس مصیبت کی گھڑی سے تو میں پیچھے مڑوں گا اور جا کر کے کلمہ پڑھ دوں گا، جا کر کے ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کشتی میں دعا، دل میں دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے اور ان کا اسلام لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کیا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیسے قبول ہوئی دعا؟ اخلاص کے ساتھ مانگا گیا، دعا قبول ہو گئی۔ اسلام لانے کا کیا ہے؟
ایک اسلام لانے کا سبب بن گیا اور وہی دعا قبول ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ تو سب سے پہلی بات جب ہم اور آپ دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اعتماد کے ساتھ کریں، بھروسے کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں۔ دوسری چیز جو ہے، ہم اور آپ دعا جب کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو خیال رہے کہ کہیں حرام چیز تو نہیں کھائے ہوئے ہیں۔ اگر حرام چیز کھا کر کے انسان دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام چیز اگر رزق حرام پیٹ کے اندر گیا ہے تو اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے نہیں، اگر مکے میں بھی پہنچ کر کے وہاں بھی دعائیں کی جائیں وہاں بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے کھانے اور پینے کے اوپر غور و فکر کریں کہ کہیں میں کسی کو کیا ہے رشوت کا پیسہ سے تو نہیں لیا ہوں، کسی کو لوٹ گھسوٹ کے تو نہیں کمایا ہوں، کہیں سود کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں حرام پیٹ کے اندر تو نہیں چلا گیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور نہ اگر حرام چیز کھا کر کے اگر دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان ہے سفر میں ہے، مسافر ہے، اپنے دست مبارک کو پھیلا دیا ہے، رب سے مانگ رہا یا ربی یا ربی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو نہیں سنتا۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے بندہ، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے دعا کو میں کیسے سنوں؟ تم جو پہن کے رکھا ہے وہ کپڑا حرام کا ہے، جو کھایا پیٹ کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کا ہے، جو پی رکھا ہے وہ حرام کا ہے، برا میں تمہاری دعا کو کیسے سنوں؟ اور دعا کو رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرنا جب دعا ہم اور آپ کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رزق حلال اگر ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر حرام رزق ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبیوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کیا کرو؟ رزق حلال کھاؤ، کلوا من طیبات کھاؤ، حلال رزق کرو اور اچھے اعمال کرو۔ اگر رزق حرام پیٹ کے اندر گئے تو پھر دعا قابل قبول نہیں ہوگی اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز رزق حلال ہونا، تیسری چیز جو ہے دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے دعا کریں، وضو کرنے کے بعد دعا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے سنایا کہ میرے والد محترم گزر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تیسری چیز وضو کر کے دعا کریں۔ چوتھی چیز جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں پہنچ چکے ہیں، میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ میدان بدر، جنگ بدر مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کی دن تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 319 کی ہے، اور کافروں کے اوپر جب نظر پڑتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کافر موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے عاجزی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرا یہ وعدہ ہے کہ ہماری مدد کریں گے، امداد کریں گے، اللہ رب العالمین آج ہماری مدد کر، آج ہماری امداد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج دنیا کے اندر یہ مسلمان اگر مٹ گئے پھر دنیا کے اندر تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اپنے دست مبارک کو دراز کر دیے ہیں، آخرکار دعا اتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی اب بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ تو قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور پھر ایسا ہوا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ تو چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے اور آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا ہے۔ پانچویں، اب آئیے، اب دیکھیے دعا کا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ کیا کریں؟ اخلاص کے ساتھ دعا مانگ لیے، حرام چیزوں سے اجتناب کر لیے، وضو کر لیے، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر لیے۔ اب اس کے بعد دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہ رب العالمین کی تعریف میں اگر آپ کو کوئی کلمات آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا بندے اور آدھا اپنے درمیان تقسیم کر لیا ہے، بانٹ لیا ہے۔
جب ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو کر کے یہ کہتا ہے حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجدنی ربی مجدنی میرے ایسا مجدنی عبدی، یہ ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جو ہی دعا کرتا کہتا جس میرے بندے نے جو چیز مانگا میں عطا کر دیا ان کو۔ تو سب سے پہلے کیا کریں؟ 4 چیزیں یاد پہلے بتایا میں نے کہ کیا ہے، اخلاص سے دعا کرنا، اس کے بعد رزق حلال ہی کھا کے دعا کرنا، وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، اس کے بعد پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی شان بیان کی جائے، عظمت بیان کی جائے، تعریف کی جائے۔ تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد پھر اب نبی کے اوپر درود بھیجا جائے، نبی کے اوپر درود بھیجا جائے، کیونکہ اگر نبی کے اوپر درود آپ نہیں بھیجیں گے، درود نہیں پڑھیں گے اپنے دعاؤں کے اندر، تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ آسمان تک آپ کی دعا پہنچے ہی گئی نہیں پہنچ پائے گی، اور ابھی بیچ میں اٹکا ہوا رہے گا۔ جو بھی دعا کی جائے اور اس کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو دعا آسمان تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ کے تعریف کے بعد پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے، جو بھی مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ نے خود کہلوایا ہے کہ ایسا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی دعا کرتا میں سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص نمودار ہوتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے جلدی بازی کی ہے دعا کرنے میں۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو درود کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف، یعنی اللہ کی تعریف کریں گے دعا میں، اس کے بعد نبی کے اوپر درود بھیجیں گے، اس کے بعد آپ کو جو دعا مانگنا ہے وہ مانگیں گے۔ ایک دنیا کی مثال لے لیجیے، آپ دنیا کے پاس اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کو لیٹر لکھنا پڑتا، اپلیکیشن لکھنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے ان کے نام پر کوئی بھی اس طرح سے تعریفی جملہ لکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد اپنے میٹر رکھتے ہیں کہ یہ حالات ہے، ایسی چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بھلا ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین تعریف، پھر درود، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کیا جائے۔ دعا کیا ہے؟ دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ اور اپنے دعاؤں کے اندر جب بھی دعا آپ کریں، جب بھی دعا کر رہے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی دعاؤں کے اندر ضرور کہیں۔ اگر دعاؤں کے اندر یہ چیز کہہ لیا جائے تو اگر رزق حرام کھا کے دعا نہیں کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا کہ رب سے کیسا مانگا جائے، کیسے دعا کی جائے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے، پھر ہم اور آپ مارے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ جب مسلمان پریشان حال ہو اور کوئی بھی مصیبت ان کی زندگی میں آ جائے، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں تک کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ و فیتا جو ٹوٹ گیا ہے وہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، اللہ رب العالمین وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ گھوڑے، اس دور میں گھوڑے کا استعمال کیا جاتا تھا، گھوڑے کے اگر نال بھی ٹوٹ گیا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام جب بھی مصیبت کے اندر گھرے، جب بھی ان کی زندگیوں میں پریشانی آئی، جب بھی غم نڈھال کیے، مصیبت زدہ ہوئے، اللہ رب العالمین سے سوال کیے، اللہ رب العالمین سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیا۔ آئیے انبیاء کرام کیسے مانگتے تھے؟ ہمارے آپ کے بابا آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان بہکایا، شیطان نے ورگلایا، وسوسہ ڈالا اور آخر کار وہاں پہنچ گئے اور اس درخت کے پھل کو چکھ لیے، چکھ لینے کی وجہ سے ان کے کپڑے اتر گئے۔
اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، اب ایسا کرو اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں اتر گئے زمین کے اندر، زمین اتر گئے۔ احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی کی ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وہ چیز مت کرو لیکن ہم نے کیا، اور اللہ رب العالمین نافرمانی ہو گئی، معصیت اور گناہ کے کام ہو گئے۔ آخر اس مصیبت سے اللہ ہی نکالے گا، اس پریشانی سے اللہ ہی نکالے گا، راستہ اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ ہوا یہ کہ ایسا اللہ رب العالمین سے دعا کیے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر تم معاف نہیں کیا، تم نہیں بخشے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیے، عرش الہی پہ وہ دعا ٹکرائی اور رب تبارک و تعالیٰ نے سن لیا، اور سن لینے کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر دنیا کے اندر رہنے اور سہنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتا دیا انہیں۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کیا تھا، اتنا دیا تھا، مال و دولت سے اتنا نوازا تھا کہ جب یہ باتھ روم میں جاتے تھے نا غسل خانے میں، وہاں پر بھی سونے کی ٹڈی نازل ہوتی تھی، سونے کی ٹڈیاں نازل ہوتی تھی، اللہ نے اتنا عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے ایوب علیہ السلام گئے ہیں غسل خانے کے اندر، ٹڈیاں نازل ہو رہی ہے، اس چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایوب کیا تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ دیکھیے انبیاء کرام کیسے جواب دیتے، نبیوں کا جواب دیکھیے، جواب دیتے اللہ رب العالمین پیٹ تو بھر گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے رہا ہے، بھلا اس چیز کی ناشکری ہم کیوں کریں؟ تو دے رہا، تو عطا کر رہا مولا کریم، ہم اسی لیے اس کو لے رہے ہیں، ناشکری پیٹ تو بھر گیا ہے۔ یہی مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، ان کی جسم کے اندر بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک دن بیمار نہیں میرے بھائی، 18 سال تک، کتنا دن؟ 18 سال تک بیمار رہے، یہاں تک کہ اولاد چلے گئے، نوکر چاکر چلے گئے، تمام مال چھن گیا۔ ایک وفادار بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ وہ بھی کیسی مصیبت گھڑی ہو گئی، بال ان کے کٹ جا گئی، بیوی کے بال کٹ کر کے بیچنے پر مجبور جب ہو گئی 18 سال کے بعد، تب ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ جہاں پر تم ہو وہاں پہ پاؤں مارو، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگا اور اس کے اندر تم نہاؤ، تم صحیح سلامت ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین کس سے سوال کیا، کس سے مانگا، کن کے پاس گیا؟ کہیں مزارات پہ گئے، کہیں بڑے باباؤں کے پاس گئے، کہیں دوسرے جگہ پہ سر جھکائے، کہیں لوگوں کے تلوے چاٹے؟ کس سے مانگا میرے بھائی؟ مصیبت زدہ تھے، کس سے مانگے؟ رب سے مانگا۔ تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الہ مع اللہ، مصیبت میں گر جاتے ہو، پریشانی تمہاری زندگی میں لاحق ہوتی ہے، تمہیں کون مصیبت سے نکالتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں نکال دے؟ تمہیں رب عطا کرتا ہے، بس ہمیں سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ دعا ہی عبادت ہے، الدعاء العبادہ۔ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو دعا کرنے کی توفیق دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے نواز دیا بندے کو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام، اللہ رب العالمین کا بھی حکم نہیں ہوا ہے، قوم والے سے ناراض ہو کر کے، قبیلے والے سے ناراض ہو کر کے، اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر کے نکل گئے ہیں، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، کشتی پہ بیٹھنے کے بعد بیچ بھور میں ٹھیک وہ کشتی پہنچتی ہے، کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتا، ڈوبنے لگا۔ اب وہاں جو ملاح تھے، جو چلانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے، کوئی انسان اس میں ایسا بھی ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر کے یا اپنے مالک کو ناراض کر کے بھاگ رہے ہیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل گئے، یونس علیہ السلام کے نام نکل گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بزرگی وقت کے نبی ہے،
یہ بزرگ بھرا کیسے کسی کو ناراض کر سکتا ہے، چھوڑ جانے دو۔ پھر صرف قرآن اندازی ہے، پھر بھی یونس علیہ السلام کے نام نکل گئے۔ اب نبی اپنے لیے کسی کے جان جوخم میں ڈالنا گوارا نہیں کریں گے۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری ہی وجہ سے اگر میں اس سے اگر چھلانگ نہیں لگایا تو پھر ایسا کہ میرے وجہ سے کئی لوگ ڈوب جائیں گے اور کئی لوگ مر جائیں گے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، چھلانگ لگا دیے، کشتی سے چھلانگ لگا دیے۔ چھلانگ لگا ہی نہ ہی تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا مچھلی کو کہ دیکھو یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر جگہ دے دو۔ تم کوئی چیز کھاتے ہو تو غذا بنانا تمہارا کام ہے، غذا بنا دیتے ہو، لیکن آج وہ چیز میں چھینتا ہوں تم سے، تم غذا نہیں بنا سکتے، تم بس اپنے پیٹ کے اندر رکھ لو انہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 50 دن تک پڑے رہے، 50 دن تک پڑے رہے۔ ایک تو سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کے پیٹ کی گہرائی ہے، رات کی تاریخی ہے۔ یونس علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے۔ اب یہ دعا کرنا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر کے کنارے جا کے چھوڑ کے آؤ۔ تم کہاں پہ لیے تھے؟ بیچ میں، حالانکہ قانون یہی کہتا جہاں سے نکلے تھے وہیں چھوڑنا ہے، لیکن کہا اگر یہاں چھوڑو گے یونس علیہ السلام کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایسا کرو جا کے کنارے چھوڑ کر کے آؤ۔ تو کیسے، کون مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کی تاریخی ہے، سمندر کی گہرائی ہے، وہاں پہ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیا کسی اور کے پاس گئے مانگنے کے لیے؟ رب سے مانگا میرے بھائی۔ اسی لیے جب بھی مصیبت زدہ پریشان حال ہو آپ مانگیں، رب سے مانگیں، رب کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کون بھلا وہ عطا کیا کریں گے جن کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، ان سے جا کے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، خود مجبور ہے، وہ انسان خود مجبور تھے۔ کوئی چلے جاتا کہ فلاں بابا ہمیں دے دیتا ہے، فلاں پیر ہمیں دے دیتا ہے، فلاں مزارات سے ہمیں مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہ مرے تو خود نہا نہ سکے، مرے تو خود کیا ہے قبرستان تک چل کر نہ جا سکے، مرے تو خود کیا ہے اپنے آپ قبر میں داخل نہ ہو سکے، مرنے کے بعد 9 من مٹی کے اندر چلا گیا، اب وہ بابا ہمیں نواز رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کامن سینس رکھنے والے، ایک تھوڑا بھی جاننے والے انسان سمجھ سکتا بھلا کیسے وہ عطا کر دے گا۔ تو یہی ہے یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ایسا ہے اللہ تو عطا، میں ظالم کیا اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے قصور ہو گئی ہے، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پہ 5 سال ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھ لیے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، بیٹے مانگتے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو عطا کر دے، اپنے پاس سے نیک اور بردبار اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سن لیتے ہیں، سن لینے کے بعد اسماعیل علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر آپ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دست مبارک کو پھیلا دیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن میں نے جو پہلے بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں، ان چیزوں کا ضرور شرط ہے دعا قبول ہونے کے لیے۔ پہلی چیز اخلاص کے ساتھ مانگی جائے دعا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دوسری چیز رزق حرام نہیں، رزق حلال کھا کر کے دعا کی جائے۔ تیسری چیز وضو کر کے دعا کیا جائے۔ چوتھی چیز قبلہ رخ ہو کر کے دعا کیا جائے۔ پانچویں چیز پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا جائے، تعریف میں سورہ فاتحہ پڑھا جائے اور اس کے بعد نبی کے اوپر درود بھیجا جائے، اس کے بعد دعا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ شرائط ہے دعاؤں کی، دعا کریں۔ بعض آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث دعا نہیں کرتے، اس کا بھی جواب دے دوں، ذرا بتا دوں آپ لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، یہ جو دعوت ہے الحمدللہ اہل حدیث کے پاس جو منہج ہے، جو دعوت ہے، وہ قرآن و حدیث سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے الحمدللہ یہ فلٹر کر کے کوئی چیز کو نکالتی ہے، فلٹر کر کے نکالتی ہے، کوئی بھی چیز فلٹر کر کے نکالتی ہے، سامنے لا کر کے بتاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ کہتے ہیں یہ لوگ دعا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، دعا ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے وہی طریقے کے اوپر دعا کرتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہوتی تھی نماز پڑھ لیتے تھے، نماز پڑھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے؟ دست مبارک کو اٹھا کر کے دعا کرنا نبی سے ثابت ہی نہیں ہے،
سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی شکل میں امام صاحب کوئی بھی دعا کرے، پیچھے والے آمین آمین کہے، ایسا کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جس روز ایسا ثابت کر دے اس روز الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی اسی طرح سے دعا شروع کر دیا جائے گا، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا کریں؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم اور آپ دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں سلام پھیرتے ادھر سے ادھر بھاگ جاتے ہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھیں اس کے بعد دعا کریں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد کیا کریں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تمام ساری دعائیں اذکار دو طرح کی، ایک بات سمجھ لیں، دعا جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے اذکار اور دوسرا دعائے مسئول۔ دعائے اذکار کا مطلب صرف زبان سے مطلب دعا کرنا، دعائے مسئول یعنی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد جو دعائیں ثابت ہے دعائے اذکار ثابت ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اور آپ اگر نماز پڑھے ہیں تو فوراً بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس سے لوگوں میں کیا میسج جاتا ہے، لوگوں میں یہ میسج جاتا ہے یہ لوگ دعا ہی نہیں کرتے بھائی، تو غلط میسج تو جانا ہی ہے۔ تو فوراً بھاگنا نہیں ہے، جو دعائیں آپ کو آتی ہے نماز کے بعد اذکار کریں۔ اس کے بعد اگر آپ دعا مانگنا چاہے انفرادی طور پر تو آپ دعا مانگ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دعا کریں، کیونکہ نماز کے آخر میں سلام کے بعد دعا بھی ایک قبول ہونے کی گھڑی ہے، تو آپ مانگ لیں، دعا کر لیں، وہ چیز ہے۔ لیکن ایسا اگر کریں گے تو کیا یہ دعائیں آپ یاد کر لیں، اذکار یاد کر لیں۔ تو نبی سے جو ثابت ہے دعائیں اذکار ثابت ہے، دعائیں مسئول یعنی ہاتھ اٹھا کر کے رب سے مانگ ایسا دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی انفرادی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انفرادی دعا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، تمام روٹھ گئے ہیں، آپ رب سے مانگیں، رب کے سامنے گریہ وزاری کریں، رب سے مانگیں، رب عطا کر دے گا میرے بھائی۔ وقت کی قلت ہے ورنہ کئی اس طرح کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا کہ کیسی کیسی دعاؤں کی تاثیر ایسی ہوئی ہے کہ انسان مصیبت زدہ پریشان حال فوراً دعائیں قبول ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دیا ہے۔ آئیے ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا، مختصر بات ہے۔ ایک شخص تھے جو دمشق شہر کے اندر رہتے تھے، ملک دمشق کے اندر رہتے تھے۔ وہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان کا کام تھا تانگا گھوڑا کا، ایک گاڑی آتا ہے وہ چلانا، وہ چلایا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے پھنس گیا، چوروں کے چکر میں پھنس گیا، سوار ہوا ان کے گاڑی میں اور کہا کہ چلو میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں، اس راستے سے آپ نکلیں گے تو آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے، بڑی یہ سہل راستہ ہے، آسانی والا راستہ ہے، آپ شارٹ کٹ اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ سیدھا سادہ انسان وہ گیا، اور جانے کے بعد ایسا ہوا کہ اسی راستے میں نکل گیا، لیکن جب وہ راستے پہ گیا تو آگے جا کر کے جنگل و بیابان ہے، وہاں یہ حالت ہے، وہاں پہ یہ حالت ہے، یہ گھڑی ہے کہ کئی لوگوں کے سر پڑا ہوا ہے، کئی کا دھڑ پڑا ہوا ہے، کئی انسان کو وہ قتل کر دیا ہے، وہاں لوگوں کی لاش ہی لاش ہے۔ یہ جب اس منظر کو دیکھا تو پاؤں تلے زمین تلے پاؤں نکل گئی کہ کیا ماجرا ہے بھائی، کہاں آ کے میں پھنس گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کے جو بھی کمایا تھا اس چور کو دینے لگا، بھائی میں دن بھر مزدوری کیا، کام کیا، محنت کیا، یہ پیسہ بچا ہوا تھا تم لے لو، میرے جان بخش دو، میرے پاس یہ گاڑی جو ہے یہ بھی تم رکھ لو، میرے جان چھوڑ دو، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، بڑی مصیبت زدہ ہوں، تم چھوڑ دو۔ چور نے کہا اب آخر کار میں تم کو یہاں پہ لے کر کے آیا ہوں، کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، امداد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، وہ پیسہ تو ظاہر سی بات ہے میرا ہی ہے، گاڑی بھی میرا ہی ہے، جان کا اگر جان چھوڑوں گا پھر جا کر کے محلے میں اعلان کرو گے، پھر میں پکڑے جاؤں گا کہ میں تمہاری وجہ سے میں تھوڑی اپنے جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں، کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے چلو جان مارنا ہی ہے تم کو مار دو، لیکن میں ذرا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ دو، 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ آج ہم اور آپ کیا ہے ہماری زندگی میں خوشحالی میں ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہم پڑھتے کہاں ہیں نماز؟ ہمارے اور آپ کی نماز کی یہ حال ہے 8 کھاٹ 360 والی ہے کہ جمعہ کی نمازی ہے، یا پھر رمضان والے کی نمازی ہے، یا عید و بقرعید والی نمازی ہے، یہی حال ہے۔ ہم اور آپ ہر چیز کریں گے لیکن نماز کے معاملے میں نہیں بولنا، نماز نہیں پڑھیں گے ہم، یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ لیکن وہاں دیکھیے تلوار ہے سامنے ہے، گردن جانے کا خدشہ ہے، چور ہے، چور کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اگر کہا کہ 2 رکعت نماز ذرا پڑھ لینے دو ہمیں،
2 رکعت پڑھنے تو وسجد وقترب، رب کے سامنے ہو جاتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں، رب سے کچھ بھی مانگ لیتا ہوں، اس کے بعد مارنا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو مرنا ہی ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ آخرکار ہوا یہ منظر میرے بھائی کہ وہ اب آخرکار نماز میں کہ تو کھڑے ہیں لیکن کوئی سورہ ان کو یاد نہیں آ رہی ہے، ڈر سے کانپ رہا ہے، دہشت زدہ ہو گیا ہے کہ یہ چور پہ کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے بھائی، کہیں میں سجدے میں جاؤں اور گردن مار دے تو بڑا مصیبت زدہ ہو جائیں گے۔ ان کو یہ آیت یاد آتی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لكم خلفاء الارض الہ اللہ، کہ جب مصیبت میں تم گھر جاتے ہو، پریشانی میں تم گھر جاتے ہو تو الہ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو نکالے تمہیں وہاں سے؟ کون نکال سکتا ہے؟ کون نکالے اس مصیبت زدہ اور اس کیفیت میں کون نکال سکتا تمہیں؟ یہ آیت یاد آئی، اللہ اکبر، ایسے سجدہ کیے اور سجدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گیب کے ذریعے سے ایک جانور کو بھیجا، اس چور کو وہیں پہ اچک دیا اور اس انسان کی جان بچ کے نکل گئی۔ دیکھیے دعا کام آیا نہیں آیا؟ دعا کام آیا نہیں آیا؟ تو میرے بھائی دعا آپ گھر جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، گھبرائیں نہیں، رب سے مانگیں، رب عطا کرے گا، رب کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طرح سے کئی واقعات ہیں میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ کیا کریں؟ دعا اپنی زندگی میں لائیں۔ جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر کی آیت 60 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگے میں دعا کو سنتا ہوں، اور جو دعا نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، میں ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا اس کو۔ تو دعا آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، لیکن ویسا ہی مانگنا چاہیے جیسے نبی کا طریقہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، ویسے اپنے منمانے اور اپنے طرح سے باتیں نہیں چلے گی، کیونکہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طریقے بتا کر کے گئے ہیں۔ ان سے بات کو ختم کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو مسنون طریقے سے ہر کام کرنے کی توفیق دے دیں۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفائی کاملہ اجر عطا کر۔ مولا کریم کئی ایسے شہر ہے جو سیلاب زدہ ہے اور کئی انسان مصیبت زدہ ہے، مولا کریم تم ان سیلاب زدہ سے تم تمام مسلمانوں کو تو نکال دے۔ مولا کریم تم ملک فلسطین اور فلسطین کے باسیوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے مبتلا ہے مولا کریم کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔